शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 217 से लेके 221 तक है। यसअलूनका अनि शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। वो सवाल करते हैं आपसे, हुर्मत वाले महीनों में क्या क़िताल करना जायज़ है? हुर्मत वाले महीने जो हैं 4 हैं, रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इनमें इस्लाम के आने से पहले भी इन महीनों की इज़्ज़त एहतराम करते हुए इन महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता था। इन जंगें अगर करनी भी होती थीं तो इन महीनों से हट के करनी होती थीं, और जो इन महीनों में जंग करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, तो उसको बहुत बुरा समझा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को काफिरों से लड़ने के लिए भेजा, तो लड़ाई सहाबा को नहीं पता था कि रजब का महीना चढ़ गया है, तो उनसे गलती से कोई एक जो काफिर था वो कत्ल हो गया। वो लड़ाई कर रहा था, वो कत्ल करने के दरपे था। तो काफिरों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि देखें ये मुसलमान हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं रखते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन, इसमें लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो तुम करते हो वो तो उससे भी बड़ा गुनाह करते हो। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, तुम तो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हो, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। व कुफ्रुन बिही, और तुम तो कुफ्र करते हो, ये उससे बड़ा गुनाह है। यहाँ ये भी बयान किया जा रहा है कि अक्सर लोग जो इतराज़ करने वाले होते हैं उनका मकसद अमल करना नहीं होता, उनका मकसद तो नुक्ताचीनियाँ करना होता है। और जो लोग अमल करने वाले होते हैं वो नुक्ताचीनियाँ नहीं करते, वो इतराज़ात नहीं करते। जिन्होंने अमल करना होता है बस अमल कर जाते हैं, उनको किसी की फ़िक्र नहीं होती कौन क्या कर रहा है, और नुक्ताचीनी नहीं करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से रोकना, व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह, और मस्जिद हराम से लोगों को निकालना, वहाँ नमाज ना पढ़ने देना, तुम तो ऐसे करते हो, ये इससे कहीं बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना डालना, लड़ाई डालना, झगड़ा, रास्तों को रोक देना, कत्ल करना, चोरी करना, डकैती करना, ये जो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। यानी कत्ल हो जाए एक और पूरे शहर के रास्ते बंद कर देना। फितना, वल फितना तो कुफर, अल्लाह की इबादत न करने देना, रास्तों को रोकना, ये सारा फितने में आता है, शर अंगेजी में आता है, ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। वला यज़ालून युकातिलूनकुम, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग काफिर जो हैं हमेशा आपसे लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि तुम्हें दीन से फेर दें। ये तुमसे खुश नहीं हो सकते, उस वक़्त तो खुश हो जाएंगे, तुम अपना दीन बदल लो, फिर हो सकता है खुश हो जाएं। इन इस्ताऊ, अगर वो ताकत रखें, अगर उनके अंदर ये ताकत होती ना कि आपका दीन बदला दें तो वो कर गुजरते, लेकिन उनमें ये ताकत नहीं है। वो तो सिर्फ दीन के बारे में शकूक शुबहात डालेंगे, कोशिश करेंगे कि आप दीन बदल दें, लेकिन आपने दीन बदलना नहीं है। फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो बंदा अपने दीन से फिर जाएगा, ए मुसलमानों, तो अपने अकीदे की हिफाजत करो, दीन के बारे में समझो। इसीलिए कहते हैं अगर दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, धोखा ही हो जाएगा ना, नुकसान ही हो जाएगा ना, लेकिन अगर दीन की इंफॉर्मेशन नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है, तो इंसान प्रोपेगेंडे में आके काफिर भी हो सकता है, ईमान से हाथ भी धो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो दीन का इल्म है। तो दीन का इल्म सीखा होगा, समझा होगा, तो फिर इंसान अपने ईमान से नहीं फिरेगा। वाउलाइका, तो ऐसे लोग जो होंगे, फ़उलाइका हाबित फ़यमुत वहुव काफिर, कुफर की हालत में अगर ये मर गए,
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پچھلے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو انسان کفر کی حالت میں مر گیا، یا پہلے تو مسلمان تھا بعد میں کافر ہو گیا اور توبہ کرنے کے بغیر ہی مر گیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم سب کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ ان الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں اور کتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کو گفٹ کیا ملیں گے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا، اور جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ملے گی، لیکن جو امید ہی نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی رحمت کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سو عزیز سامعین، جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان ہے اور اعمال کرنے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور ہے ہی رحمت والا، اللہ تعالیٰ تو ہے اس طرح پر رحمت ہے، تو جو رحمت کی امید رکھے گا اسے رحمت ملے گی۔ یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے پاس مثلا وہ ڈاکٹر ہے، علاج کرتا ہے، تو لوگ اس کے پاس جائیں گے اگر علاج کروانے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے نہیں کرنا، کرے گا نا۔ اب اللہ تو ہے ہی رحمت والا، تو جب اللہ سے کوئی رحمت کی امید رکھے گا تو کیا اللہ رحمت نہیں دے گا؟ رحمت دے گا، لیکن لینے والا تو کوئی ہو۔ اللہ کی رحمت کوئی چاہے تو اصل میں چاہے گا اسے رحمت ضرور ملے گی، لیکن اگر کوئی چاہے گا ہی نہیں اسے نہیں ملے گی۔ تو بات سمجھنے والی ہے، اگر ایک ایک نقطہ ہی ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ یہی ایک ایک نقطے سے پورا دین بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ یسألونک عن الخمر، وہ شراب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ فائدے بھی ہیں، شراب کے ذات وہ لذت آتی ہے جن لوگوں کو ملتی ہے، کاروبار لوگ کرتے ہیں شراب سے، اور جوئے سے بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ سو عقل مند بندے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ جو میں بزنس کرنے لگا ہوں مجھے اس کا نقصان ہے کہ فائدہ؟ دنیا میں ہم یہی سوچتے ہیں نا، تو جس کا نقصان ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، فائدے کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جوا اور شراب ہے ان کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ تھوڑا سا ہے، تو تھوڑے فائدے کی طرف مت جانا، تو آپ نے زیادہ فائدے کی طرف جانا ہے، شراب اور جوے سے بچنا ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں خرچ کیا کریں۔ پیچھے بھی بات آئی تھی خرچ کہاں کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان کی تھی کہ خرچ میں سب سے اہم چیز والدین پہ خرچ کرنا ہے، پھر قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، تم غور و فکر کرو اور دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی ملے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کل کہہ دیجئے اصلاحٌ لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو سمجھانا، اگر وہ اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں ان کو روکنا، یہ تمہارا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ،
اگر تم ان کا اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان کا علیحدہ کھانا نہ پکے، ان کے مال سے ہی اور تم آپس میں مکس کر لو، تو یہ جو ہے فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیں بھائی سے مراد یہاں ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ساری بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تو یتیم جو ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اور انسانی ناطے سے یعنی خونی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی بھائی ہیں، سو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو، جو بہتر صورت ہے وہ کرو، اور جو اگر تم بہتر ان کے ساتھ معاملہ کرو گے اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑا اصول بیان کر دیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیموں کا مال ایک بندہ ضائع نہیں کرنا چاہتا لیکن ضائع ہو گیا، تو یہ گناہ گار نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اب ایک بندہ یتیموں کا کرنا تو نقصان چاہتا تھا لیکن ہو گیا ان کا فائدہ، اس کو نیکی نہیں ملے گی، اللہ جانتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھ لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا نیت کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص عمارت بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اس میں روشن دان رکھتا ہے، لیکن جب روشن دان رکھنے لگا تھا اس کی نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے گی، مجھے اذان کی آواز آئے گی، میں نماز پڑھ لوں گا، اب اس کو ثواب ملے گا۔ جب تک مکان بنا ہوا ہے اس کو ثواب ملتا جا رہا ہے، اور ایک بندہ روشن دان رکھتا ہے، اور زیادہ تر اس لیے رکھتے ہیں ہوا آئے اور روشنی آئے۔ اب اس نے نیت کی ہوا اور روشنی آئے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اذان کی آواز نہیں آئے گی، اور جس نے اذان کے آواز آنے کی نیت کی تھی وہاں روشنی اور ہوا نہیں آئے گی۔ دیکھیں یہ ہے نیت، انسان اگر اچھی نیت کر لیتا ہے تو چاہے نیکی نہیں کر سکا۔ دیکھیں اسلام کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نیت کر لیتے ہیں نیکی کی بٹ کرتے نہیں ہیں، پھر بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر کار گزرتے ہیں تو اس کا ثواب 700 گنا تک چلا جاتا ہے، اور اگر گناہ کی نیت کرتے ہیں تو گناہ ملتا ہے نہیں جب تک کرتے نہیں ہیں۔ کیسا اچھا پیکج اللہ نے ہمیں لگا کے دیا، کیسی کمال کی سیل لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی لینا چاہے تو پھر کوئی دین کی طرف آئے تو کمال دین ہے، یقین کیجئے گا، بہتری ہے۔ کوئی غم آ گیا تو آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ آپ کے مٹ رہے ہیں، کمال ہی کمال ہے۔ بس سمجھ کی بات ہے، جس کو سمجھ آ جائے، جو جھکنا چاہے، جو سیکھنا چاہے۔ اب آپ دین جو ہے زبردستی سمجھانا شروع کر دے لوگوں کو، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا وہ نہیں سمجھے گا، وہ جو مرضی کرے۔ تو اس لیے عزیز سامعین نیت کا معاملہ، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پتہ کون فسادی ہے اور کون صلح کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو معاملہ نا، لوگ یہ کہتے ہیں بحث کرنا فلانا بندہ ٹھیک ہو جائے، بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اللہ کو سب پتہ ہے کون برا ہے کون اچھا ہے، تم اپنے اوپر فوکس کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو صرف میسج ڈیلیور کر دو، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ بھی سمجھ آتی ہے اس سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات تمہیں دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ غالب ہے، اللہ زبردستی بھی تم پہ نافذ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہے تو رحمان کے راستے پہ چل پڑو چاہے شیطان کے راستے پہ چل پڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔